अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मैं हूं अर्सला ताहिर, आप देख रहे हैं मुस्कुराती सुबह। और सबसे पहले बात कर लेते हैं इस हसीन से ड्रेस की जो मैंने पहना हुआ है। ये बहुत प्यारी मेरी डिज़ाइनर जामनी बाय उस्मा सबात उन्होंने डिज़ाइन किया। उनकी सबसे अच्छी प्यारी सी बात यह है कि जुम्मतुल मुबारक के लिए वो ख़ास एहतमाम के तौर पर मैंने उनसे दरख्वास्त की है कि कुछ वाइट और कुछ ऐसे कलर्स दिया करें जिसको देख कर ही आपकी आंखों को सुकून मिले। स्पेशली वाइट और सफ़ेद रंग हम सभी को बहुत पसंद होता है, स्पेशली जब जुम्मे की बात होती है तो बड़ा बाबरकत सा पाकीज़गी का एहसास जो है इस रंग को पहनकर होता है। अच्छा जी, दिन का आगाज़ हो चुका है। अल्लाह ताला आपको हमें सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमारी हिफाजत करे, हमें जो है आसानियाँ हमारे कामों में पैदा करे। साथ साथ आज जुम्मतुल मुबारक है, उसकी खास मुबारकबाद आपको दूंगी। जुम्मतुल मुबारक का दिन हमारे लिए बहैसियत मुसलमान बहुत ख़ास होता है, अफजल दिन है और इस दिन की बरकत, इस दिन की जो रहमतें हैं वो उसको हासिल करने के लिए आपकी मेरी सभी की कोशिशें रहती हैं। उसी में मैं कहती हूँ कि थोड़ा सा इतना सा ख्याल ज़रूर किया करें कि आज के दिन स्पेशली अच्छी अच्छी बातें किया करें, अच्छे अच्छे काम किया करें। एक तो आपकी नेकियों के सवाब आपको ज़्यादा होकर मिलते हैं, दूसरी बात वो जो कबूलियत की घड़ी होती है, वो जो एक लम्हा होता है ख़ास जिसका आपको मुझे किसी को नहीं पता कि वो किस वक्त होता है, उसको हासिल करने के लिए सारा दिन कोशिश किया करें कि आपका अच्छा सा गुजरे। और अच्छा बोलने और अच्छा सोचने से एक फ़ायदा ये भी होता है कि जब आप अच्छा बोलते हैं या अच्छा सोचते हैं, अच्छी सोच जो है वो बदगुमानी पैदा नहीं करती, फिर आपके अंदर उम्मीद की किरण पैदा होती है, आपके अंदर अच्छाई पैदा होती है और आपको अपने आस पास भी अच्छाई नज़र आना शुरू हो जाती है। इसके लिए सबसे बेहतर तरीका यही है कि आपकी अपनी सोच, आपकी अपनी गुफ्तगू बहुत अच्छी हो ताकि आपको आसपास का सारा माहौल पॉजिटिव नजर आए। आज का हमारा प्रोग्राम जुम्मे की मुनासबत से ही उसको पूरा डिज़ाइन करते हैं और हम कोशिश पूरी यही करते हैं कि आपको भी एहसास होता रहे कि आज जुम्मतुल मुबारक की स्क्रीन देखकर और प्रोग्राम में बातें भी ऐसी होती हैं जो आपके और मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद हो। प्रोग्राम में हमारे साथ हाजिर हैं अल्लामा हाफिज़ मोहम्मद रिजवान बेग। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, जुम्मतुल मुबारक आपको। मुबारक आपको मुबारक। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ नात खां मौजूद हैं, रेहान अनवर साहब। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम। आपको भी जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा जी, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और सबसे पहले हम दरख्वास्त करेंगे नात खां रेहान अनवर से कि हमदे बारी ताला पेश करने की सआदत हासिल करें माशाल्लाह। और अल्लाह ताला जितनी आपने दुआएं की अल्लाह ताला कबूल कर ले, काश आपकी ज़बान से निकला और वो कबूल हो जाए। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त बाकी है, अभी यहाँ वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का, जल्दी से जाते हैं और वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं आपको खुशामदीद मुस्कुराती सुबह में। मैं हूँ अर्सला ताहिर और अब हम बढ़ते हैं अल्लामा हाफिज़ मोहम्मद रिजवान बेग की तरफ। और जुम्मे के दिन की फ़जीलत के हवाले से हम चाहेंगे आप डिटेल में बताएं। थोड़ा बहुत तो हमने शुरुआत में बात की है, सबको ये तो पता है कि जुम्मे का दिन बहुत अफजल है, बहुत अहम है। इस दिन ख़ास तैयारी करनी चाहिए, शावर लेना हो, इबादत करनी हो। हम चाहेंगे ज़रा थोड़ा और तफसील से आप बताएँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। सबसे पहले तो मैं मेट्रो टेलीविज़न का और मेट्रो टेलीविज़न की निस्बत से तमाम नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिस तरह आपने माशाल्लाह आज जुमे के दिन ये बज़म सजाई, मैं सबसे पहले आपको इस बात की मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हमें जुमे के दिन की तमाम बरक़ात, फ़यज़ात और उसकी जितनी भी रहमतें हैं उनको हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। जुमे के दिन की फ़जीलत के हवाले से सबसे पहले तो मैं आपसे ये अर्ज़ करता चलूँ कि किसी भी चीज़ की या किसी भी दिन की फ़जीलत और अहमियत का अंदाज़ा कुछ तकाज़ों से लगाया जाता है। मिसाल के तौर पर कि हम किसी भी बात की फ़जीलत या उसकी अहमियत या उसकी बड़ाई उस बात से लगा सकते हैं कि उस बात को कहने वाला कौन है और उस बात का ज़िक्र कहाँ आया है। तो लिहाजा जुमे का दिन वो दिन है कि जिसको आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तमाम मुसलमानों के लिए अफजल तरीन दिन और तमाम दिनों का सरदार करार दिया है। बेशक। और इस दिन की फ़जीलत का अंदाज़ा इस बात से आप लगा सकते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में बाकायदा एक सूरह मुबारका इस दिन के नाम से मंसूब फरमा दी और वो सूरह मुबारका 28वें पारे में सूरह जुमा के नाम से मंसूब है कि जिसमें अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है मुसलमानों से, ईमान वालों से, कि अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअति फसअू इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बैय ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। मुखातिब ईमान वालों से है कि ईमान वालों, इज़ा नूदिया लिस्सला, कि जब निदा दी जाए नमाज के लिए, सलाह के लिए, मिन यौमिल जुमअति, जुमे के दिन की नमाज के लिए, तो तुम्हारा क्या करना हो, तुम्हें क्या करना चाहिए। फसअू इला ज़िक्रिल्लाह, तो तुम्हें ये करना चाहिए कि तुम तमाम कामों को तर्क कर दो। किस लिए तर्क कर दो? इला ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह ताला के ज़िक्र के लिए तर्क कर दो और अल्लाह ताला के ज़िक्र के लिए जमा हो जाओ। वज़रुल बैय, और जो भी तुम अमूर सर अंजाम दे रहे हो,
چاہے وہ تجارت کے امور ہو، چاہے اور بھی قسم کے آپ کے اپنے امور ہو، تمام کاموں کو آپ ترک کر دو، اور جب جمعے کے دن کی ندا دی جائے، مؤذن جب صدا دے اور حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہے، تو فوراً تمام کاموں کو ترک کر کے مسجد کی طرف آ جاؤ اور اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کو لگا لو۔ سب سے پہلے تو یہ قرآن کا حکم ہے، تو اس دن کی فضیلت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ باقاعدہ طور پر اللہ تعالیٰ نے ایک سورت کا نام اس دن سے منسوب فرمایا، اور پھر فرمایا کہ اس دن کی جب آپ کو صدا دی جائے تو آپ اللہ کے ذکر میں جو ہے اب لگ جاؤ۔ اب اس دن کو اللہ تعالیٰ نے کیوں یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جمعے کا دن مقرر کیا مسلمانوں کے لیے، اور جب اللہ تعالیٰ نے ایک دن چن لیا تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس دن کا جو سب سے افضل کام ہے، جو سب سے فضیلت والا کام ہے، اس دن وہ کام کیا جائے۔ تو سب سے افضل ترین کام مسلمانوں کے لیے بحیثیت اللہ کے بندوں کے لیے کون سا کام ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، اور بحیثیت مسلمان ہمیں تو یہ چاہیے کہ ہماری زندگی کا ہر لمحہ بھی بغیر اللہ تعالیٰ کے ذکر سے نہ گزرے۔ تو لہٰذا باقاعدہ طور پر، کیونکہ اللہ جانتا تھا کہ دنیا میں دنیاوی تقاضے بہت ہیں، جب دنیاوی تقاضے ہوں گے تو میرے بندے دنیا کو بسر کرنے کے لیے بہت سے امور سر انجام دیں گے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے دنوں میں بھی ایک دن ایسا مقرر کیا کہ اس میں خاص طور پر یہ حکم فرما دیا کہ اے میرے بندو، اے میرے مسلمانوں، مجھے معلوم ہے کہ تمام اور جو دن ہوں گے تم اپنی روز معاش کے لیے، اپنے بچوں کی کفالت کے لیے اور دنیاوی کاموں کے لیے تم مصروف ہوگے، لیکن میں نے تمہیں ایک دن ایسا جو ہے عطا فرما دیا ہے کہ اس دن اگر تم آ جاؤ اور اہتمام کے ساتھ میری بارگاہ میں حاضر ہو، میرا ذکر اذکار کرو، تو یقین مانیں کہ اس دن اللہ تعالیٰ کا ذکر اذکار کرنے میں اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے، اور اس کی فضیلت اور اس کی جو اللہ تعالیٰ کی نوازشات ہیں وہ بے انتہا بڑھ جاتی ہیں۔ یہ تو جمعے کی فضیلت کے دن تھی۔ اب اگر ہم حدیث نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سامنے رکھیں تو آقا علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، صحیحین کی حدیث ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں، یعنی ہماری امت کو، امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سب سے آخر میں بھیجا، ان سے پہلے تمام امتوں کو بھیجا، لیکن ہمیں چونکہ سب سے آخر میں بھیجا، لیکن قیامت کے دن اس امت کا شرف اور اس امت کی فضیلت یہ ہے کہ قیامت کے دن امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سب سے پہلے حشر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالی کے سامنے حاضر ہونا ہوگا، اور یہی وہ امت ہوگی جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام قدم۔ تو یہ امت محمدیہ کی فضیلت ہے، اور یہی وہ دن ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو تخلیق فرمایا، اور یہی وہ دن ہے کہ جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا، اور یہی وہ دن ہے کہ جب اللہ تعالیٰ پہلی جو ہے سور پھونکی جائے گی، یہی وہ دن ہے، اور اسی دن دوسری پھونکی جائے گی، اور اسی دن حشر کا میدان جو ہے سجایا جائے گا۔ تو اس دن کی فضیلت بے انتہا ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ جب اس دن کی فضیلت اتنی بڑھ کر ہیں، اتنی بے انتہا ہے، تو اس دن اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اچھے اعمال کرنے کا کتنا شرف ہوگا، کتنا۔ تو لہٰذا ہمیں یہ چاہیے بحیثیت مسلمان کہ ویسے تو ہمیں تمام جو ہے اپنے جتنی بھی زندگی کے لمحے ہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر اذکار کرنا چاہیے، لیکن جب خاص دن آئے، جمعے کا دن آئے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہمیں اپنے تمام کاموں کو چھوڑ دینا چاہیے، اور خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہیے، اپنے جتنے بھی جو ہمارے گناہ ہیں ان کی معافی طلب کرنی چاہیے، کیونکہ یہ دن مقبول ہے، اس دن کی فضیلت ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں، جب اس دن کی فضیلت ہے تو اللہ تعالیٰ اس دن کی فضیلت کی نسبت سے، وسیلے سے ہمارے پچھلے گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا۔ اور یہاں تک بات آئی ہے حدیث مبارکہ میں کہ جب جمعے کا دن آتا ہے اور جمعے کی نماز جب ایک مسلمان قائم کرتا ہے جماعت کے ساتھ، تو اس کے جو پچھلا ہفتہ نکلا ہوتا ہے، جو پچھلے ایام ہوتے ہیں، اس دن جمعے کے دن کی فضیلت سے، نماز کی فضیلت سے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، بخش دیتا ہے۔ تو یہ جمعے کے دن کی فضیلت ہے۔ اور پھر آپ نے یہ فرمایا کہ جمعے کے دن کیا اہتمام کرنا چاہیے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب مؤذن اذان کی ندا دے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو ہمیں چاہیے کہ جمعے کا اہتمام کریں، غسل کریں، نئے کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں، اہتمام کے ساتھ مسجد میں اول وقت میں حاضر ہوں۔ لیکن آج بدقسمتی سے کیا ہے کہ ہم جب جمعے کا دن آتا ہے اور نماز کا جب ٹائم ہو رہا ہوتا ہے، وقت ہو رہا ہوتا ہے، تو مساجدیں خالی ہوتی ہیں،
اور یہاں تک یہ دیکھا گیا ہے کہ جب امام مسجد جب نماز کے لیے کھڑا ہو جاتے ہیں تو اس وقت نمازی بھاگ بھاگ کر مسجد میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مذہب سے دور ہیں، اسلام سے دور ہیں. جمعے کی فضیلت ہمیں معلوم نہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جمعے کے دن کی فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان خشوع و خضوع کے ساتھ غسل کر کے اچھے کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر جو مسجد میں اول وقت میں داخل ہوگا تو جو فرشتے ہیں وہ اپنا دفتر کھول کر بیٹھے ہوتے ہیں، اپنا دفتر کھول کر بیٹھے ہوتے ہیں. اور جب جو شخص سب سے پہلے داخل ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اتنا انعام اور اکرام سے نوازتا ہے کہ اپنی بارگاہ میں ایک اونٹ ذبح کرنے کا اجر عطا فرماتا ہے، ایک اونٹ ذبح کرنے کا. اس کے بعد دوسری ساعت میں اگر کوئی شخص مسلمان مسجد میں داخل ہوتا ہے تو اس کو ایک اللہ اپنی راہ میں ایک گائے قربان کرنے کا اجر عطا فرماتا ہے. اسی طرح تیسری مرتبہ جو داخل ہوتا ہے تو ایک بکرا. یہ درجہ بدرجہ انسان کو، مسلمان کو اللہ تعالی جمعے کے دن مسجد میں صرف داخل ہونے کا اجر عطا فرما رہا ہے. یا آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ اللہ کے گھر میں صرف داخل ہونا، اب وہاں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، اس کا کتنا اجر ہوگا. صرف داخل ہونے کا یہ اجر ہے کہ ایک اونٹ کے برابر اللہ تعالیٰ مسلمان کو جو ہے اجر عطا فرما رہا ہے. تو جو جمعے کے دن مسجد میں بیٹھ کر نماز پڑھے گا، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنے آپ کو جو ہے مصروف رکھے گا، ذکر و اذکار کرے گا، تو اس بات سے اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتنے بے انتہا نوازشات سے، فضیلت سے اور اپنے اکرام و انعام سے نوازے گا. تو یہ جمعے کے دن کی فضیلت ہے. ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم جمعے کے دن تمام امور کو چھوڑ دیں. ویسے پورے ہفتے ہم مختلف امور میں لگے رہتے ہیں، گناہ بھی ہم سے سرزد ہوتے ہیں، تو ایک دن ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما دیا. اور جو یہ دن جمعے کا دن جو ہے دنوں کا سردار ہے، بڑی فضیلت کا حامل ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جمعے کے دن باقاعدہ طور پر اہتمام کریں. اور خاص طور پر ایک چیز میں آپ کے توسط سے یہ کہنا ضرور چاہوں گا کہ دیکھیں، ہم جب چھوٹے تھے تو یہ معمول تھا کہ ہمارے والدین جو تھے باقاعدہ طور پر، والد صاحب، میں اپنے والد صاحب کی بات کہوں تو جمعے کے دن کا اہتمام اس طرح ہوتا تھا کہ باقاعدہ طور پر ایسا لگتا تھا کہ کوئی خاص دن ہے، کوئی خاص دن ہے. اور جب نماز کا وقت قریب آتا تھا تو نماز کے وقت خطیب مسجد کی جو خطیب ممبر ہوتے تھے ان کے بیٹھنے سے پہلے ہمارا ہاتھ پکڑ کے باقاعدہ طور پر ہمارے والد صاحب مسجد میں لے کر جایا کرتے تھے. یہ تھی تربیت، یہ تھی تربیت جو بچے کو اپنے جو ہے والد صاحب سے منتقل ہو رہی تھی. یہ تھی مسلمانوں کی تربیت کہ باقاعدہ طور پر ہاتھ پکڑ کر مسجد میں لے جایا جا رہا ہے اور مسجد میں بیٹھنے کے آداب سکھائے جا رہے ہیں، نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے. اور پھر ظاہری طور پر بچے چھوٹے ہوتے ہیں، ان کو اس وقت اتنا شعور نہیں ہوتا، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ ایک راستے پہ بار بار چلتے رہیں گے تو اس راستے پر چلنے کی آپ کی عادت پختہ ہو جائے گی. لیکن بدقسمتی سے کہ آج ہم نے یہ کام چھوڑ دیے ہیں، ہماری یہ تربیت نہیں رہی. آج ہم خود بھی گمراہی کے دلدل میں دھسے جا رہے ہیں اور بچوں کی تربیت کے بارے میں ہمیں بالکل بھی فکر نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بھی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. بے شک، آمین ثم آمین. اچھا، اب بھی کچھ گھروں میں ایسا سلسلہ ہے جہاں پر یہ پورا ماحول اسی طرح سے بنتا ہے جیسے آپ نے کہا آپ کے گھر میں تھا. اب کچھ گھر ایسے بھی ہیں جہاں بالکل اس طرح کا نہیں ہے ماحول. تو آپ کس کو قصوروار سمجھ رہے ہیں؟ کون ہے قصوروار؟ یہ کیا ہو گیا؟ کیوں ہم بھولتے جا رہے ہیں ہماری جو ہم اصل ہیں، ہم اس کی طرف واپس کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ ہم اسے کیوں بھول رہے ہیں؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے، اور کہنا چاہیے کہ دکھتی ہوئی رگ پر آپ نے ہاتھ رکھا. اس کا قصوروار میں یہ کہوں کہ بحیثیت اجتماعی طور پر ہمارا پورا معاشرہ بھی ہے. کیونکہ بچوں کو تو نہیں کہہ سکتے نا، ان کو تو جو مل رہا ہے وہی وہ کر رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اس کی وجہ یہ نا کہ ہم نے اپنے آپ کو بے جا بغیر جو ہے غیر ضروریاتی کاموں میں اپنے آپ کو جو ہے مصروف کر لیا جن کی ضرورت نہیں ہے. مثال کے طور پر آج سب سے بڑی جو ہے میں اس دور کی سب سے بڑی جو خرافات میں سے ایک کہوں گا، دیکھیں ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں، اچھا بھی ہوتا ہے اور برا پہلو بھی ہوتا ہے. لیکن ہم نے آج کے دور میں اچھی چیز کو اپنانے کی جگہ اس کی بری چیز کو، اس کے برے اس کو اپنا لیا. مثال کے طور پر ایک موبائل کی بات لے لیجئے، سوشل میڈیا ہے. اب ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے دن بنایا کام کرنے کے لیے، بالکل رات بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے آرام کرنے کے لیے. بے شک، یہاں تک اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رات کو مومن کا جو ہے لباس بنایا ہے.
مومن کا لباس بنایا کہ اس لیے کہ مومن مسلمان رات کو آرام کرے اور صبح اٹھتے کے ساتھ ہی اول وقت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت سے اللہ تعالیٰ کی حمد سے اپنے دن کا آغاز کرے. لیکن آج کیا ہے کہ ہم جب اس شہر کی سب سے بڑا شہر ہے پاکستان کا، لیکن یہاں پر اگر دیکھا جائے تو اکثریت لوگ جو ہیں ان کی جو آنکھ کھلتی ہے وہ جب سورج پورے اپنے عروج پر آ جاتا ہے اس کے بعد آنکھ کھلتی ہے. اب جب ان کی آنکھ اتنی لیٹ کھلتی ہے، اللہ تعالیٰ نے کہ حکم دیا کہ جب اپنی آنکھ کھولو اپنے دن کا ابتدا کرو تو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے کرو، قرآن پاک پڑھ کر کرو، قرآن پاک کی تلاوت سے کرو. تو ہم نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ کے احکام کو ہم نے پس پشت ڈال دیا. تو جب ہم نے اللہ کے احکام کو پس پشت ڈال دیا اور ہمارے گھر کا ماحول ایسا ہو گیا. بالکل ایسا. دیکھیں پرانے دور میں کیا ہوتا تھا کہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا تھا، کمبائنڈ فیملی سسٹم ہوتا تھا. تو آنکھیں کھلتی تھیں تو دادا ہو یا دادی ہو، نانا ہو یا نانی ہو، یہ بھی ہے تو بالکل صحیح. بچے کی آنکھ کھلتی تھی تو آواز آتی تھی قرآن پاک کی تلاوت سے. بالکل ایسا ہی کہ کوئی نہ کوئی دادا یا دادی میں سے قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہوتا تھا. تو جب اس کی آنکھ کھلتی تھی تو وہ یہ دیکھتا تھا کہ کون سی چیز ہے جو پڑھی جا رہی ہے سب سے اول وقت میں. تو اب ہمارے گھروں میں جب آنکھ کھلتی ہے تو ٹی وی چل رہا ہوتا ہے، گانے چل رہے ہوتے ہیں، مختلف قسم کے سوشل میڈیا میں مختلف قسم کے لوگ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ہم بچوں کی تربیت کس طرح کر سکیں گے؟ بچوں کی تربیت کرنے سے پہلے ہمیں خود اپنی تربیت کرنی چاہیے. اور ہمیں اپنی تربیت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہی جمعے کا دن عطا فرمایا. جمعے کے دن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک عطا فرمایا. اللہ تبارک و تعالی نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری سیرت کو ہمارے سامنے رکھ دیا کہ ہم نے اپنی تربیت کرنی ہے تو قرآن پاک کا مطالعہ کریں، اپنی تربیت کرنی ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو اپنائیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنائیں. اور جب ہم اپنی تربیت کریں گے تو ایک ماں اور باپ، دیکھیں بچہ جو ہے سب سے پہلے جو اس کی رول ماڈل اماں ابا ہی ہیں. بالکل صحیح بات. وہ ماں باپ کی ماں کی گود ہوتی ہے. باپ کو دیکھ کے سیکھتا ہے، پڑھ کے نہیں سیکھتا. باپ جس طرح کر رہا ہوتا ہے بچہ اس کو فالو کر رہا ہوتا ہے. ماں جس طرح کر رہی ہوتی ہے بچی اس کو فالو کر رہی ہوتی ہے. تو ہم اپنے آپ کو اگر نکھاریں گے، اپنے آپ کی اصلاح کریں گے تو انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کی باقاعدہ طور پر خود بخود یہ ایک ذریعہ بن جائے گا ان کی اصلاح کا. بالکل صحیح ہے. اچھا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، کہیں آپ دیکھیں گے ماں باپ بہت ایسا ہی طریقہ کار پہ چل رہے ہوتے ہیں لیکن بچے تھوڑے سے بگڑ جاتے ہیں. وہ بھی مجھے لگتا ہے وہ کسی فیملی کا ہی اثر ہوتا ہے، کیونکہ وہ پھر اپنے دوسرا سرکل ان کا وہی ہے کہ ان کے دوست ہیں یا ان کے رشتہ دار ہیں یا پڑوسی ہیں، اور وہاں پر کچھ ایسا ماحول ہوتا ہے جس کو وہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں اور اماں ابا کو نہیں دیکھ پاتے. تو یہ مطلب پوری ایک سوسائٹی جو ہے نا سب ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف میرا گھر اور اس سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. یہ سب کی ذمہ داری ایک دوسرے پر آتی ہے. اگر میں کسی پڑوس کے بچے کو دیکھوں گا یا چھوٹے سے بچے کو، وہ ضرور اس کے ایکٹ کو فالو کرے گا اور وہ گھر جا کے ڈسٹرب سا ہو جائے گا، یہ کیا ہو رہا ہے، آپ لوگ یہ کر رہے ہیں برابر میں تو یہ ہو رہا ہے. تو یہ سب کے لیے میرے خیال ہے سب کو اپنی ذمہ داری اس طرح سے نبھانی چاہیے کہ ہماری ذمہ داری صرف ہمارا گھر نہیں ہے بلکہ پورا معاشرہ ہے. ہمیں ایسا ہی رول پلے کرنا چاہیے کہ ہم آپ کی بات کاٹتے ہوئے آپ نے بہت اچھا انداز میں جو ہے اس کو ڈیفائن کیا. دیکھیں اسلام تو تعلیم دیتا ہے اچھے اخلاق کی. بالکل. اور آپ نے جو بات کی کہ ہم اپنے گھر کے تو چلو ٹھیک ہے، اس کے جو ہے خود مختار ہیں، اس کو ڈسپلن قائم کرنے کے لیے ہم کر سکتے ہیں، لیکن آس پاس کا کیا کریں؟ دیکھیں مسلمان بحیثیت مسلمان اللہ تعالیٰ ہمیں کیا احکام دیتا ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ مسلمان کو یہ حکم دیتا ہے کہ آپ اپنے گھر کو بھی سنواریں اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی دیکھیں، ہے نا؟ بالکل ایسا ہی ہے. اب اسی طرح اسلام کے اندر ہماری تعلیمات ہے کہ ہمارے جو پڑوسی ہیں ان کے حقوق ہم پر بہت زیادہ ہیں. مطلب آپ اگر سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھیں تو 40 گھر آپ کے ایسے ہونے چاہیے کہ جن کی آپ کو ان کی فکر کرنی چاہیے. ان کے جو گھر بار کے جو معاملات ہیں ان پر نظر ہونی چاہیے. اسی طرح 40 گھر آپ لیفٹ سائڈ پہ لے لیجئے، 40 گھر آپ سامنے کی طرف، 40 گھر پیچھے کی طرف. اب اگر آپ 40 گھر کا حصار دیکھ لیں اور 40 گھر کا حصار دیکھنے کے لیے اگر مجھے یہ معلوم ہو کہ بحیثیت مسلمان میرا مذہب مجھے کیا تعلیم دیتا ہے کہ میرے برابر میں کوئی ایسی چیز تو نہیں کہ جس کی وجہ سے اس کا گھر بگڑ رہا ہو، جس کی وجہ سے محلہ بگڑ رہا ہو، اگر ایسی کوئی چیز تو نہیں جس کی وجہ سے کسی میرے پڑوسی کو پریشانی، کوئی تکلیف ہو رہی ہو، کوئی بیڈ امپریشن جا رہا ہو. بحیثیت مسلمان جب ہم ان تعلیمات کو اپنا لیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ العزیز ہمارے گھر کا بھی ماحول ٹھیک ہو جائے گا اور ہمارے معاشرے کا ماحول بھی. بے شک ایسے ہی ہے. ناظرین یہاں وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا، جلدی سے جاتے ہیں، واپس آتے ہیں. آپ نے کہیں نہیں جانا، رہنا ہے ہمارے ساتھ.
ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر سے کرتے ہیں آپ کو خوش آمدید مسکراتی صبح میں ہوں ارسلہ طاہر، اور اب ہم گزارش کریں گے ریحان انور صاحب سے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہ بہت دل جو ہے، اب کلام جب بھی ہم سنتے ہیں خاص طور پر نعت رسول مقبول کی بات کریں ہم صلی اللہ علیہ وسلم یا حمد باری تعالیٰ، تو دل تھوڑا سا ہو جاتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے، یہ آپ میں سمجھتی ہوں یہ ضروری بھی ہے۔ اگر دل سخت ہو جائے گا تو پھر کچھ نہیں بچے گا، بہت ضروری ہے۔ اچھا، اب آپ کی طرف آ جاتے ہیں علامہ صاحب، مسجد اقصیٰ کی میں چاہوں گی تھوڑی سی تاریخ بھی آپ بیان کریں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہمیں بتائیں کہ سب سے پہلے تعمیر کب ہوئی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد اقصیٰ، پھر میں وہی ابتدا میں آپ سے کہوں گا کہ کسی بھی چیز کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کا ذکر کون کر رہا ہے اور کہاں ہو رہا ہے۔ باقاعدہ طور پر آپ یہ جانتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو 2 ہجری میں معراج جو ہے سے نوازا گیا۔ حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام آپ کے ساتھ معراج پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام تشریف فرما ہوئے، اور معراج کی ابتدا کہاں سے ہوئی اور کہاں تک گئے؟ تو یہ 3 حصوں میں معراج کو اگر تقسیم کریں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی سورہ اسراء 15ویں پارے میں ارشاد فرما رہا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو لے گئی، سفر پہ لے گئی، سیر پر لے گئی، کہاں سے؟ مسجد حرام یعنی بیت اللہ شریف سے، اور کہاں لے گئی؟ الی المسجد الاقصی، کہ مسجد اقصی تک لے گئی۔ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، اور مسجد اقصی کا مقام وہ مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس کے ارد گرد کو بڑی برکتوں سے نوازا ہے، جس کا ارد گرد بڑی برکتوں والا ہے۔ تو یہ تو اہمیت اور فضیلت آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مسجد اقصیٰ کا ذکر قرآن پاک میں بیان فرمایا، اور خود فرمایا کہ جس کا ارد گرد بڑی برکتوں والا ہے۔ اب آئیے دوسری بات کہ اس کی تاریخ کیا ہے۔ تو تاریخ کے معاملے میں کیونکہ ہمارا مطالعہ کم ہے، ہم پڑھتے نہیں ہیں، تو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ جب آسمان پر ہوا کرتے تھے تو وہاں پر ایک مقام تھا کہ جہاں پر فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی طواف جو ہے عبادت میں مشغول دیکھتے تھے، اور ایک جگہ ایسی تھی جہاں وہ ارد گرد طواف کیا کرتے تھے، کہ جس کو بیت المعمور کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ بیت المعمور یعنی اللہ تعالیٰ کا کہ جہاں پر فرشتے طواف کیا کرتے ہیں آسمان پر۔ تو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام جب دنیا میں تشریف فرما ہوئے تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ یا اللہ، جب میں آسمان پہ تھا تو ایک مقام اس طرح میں نے دیکھا کہ جہاں پر فرشتے جس کے ارد گرد طواف کیا کرتے تھے، تیرا ذکر کیا کرتے تھے، لیکن زمین پر میں نے ایسی کوئی جگہ نہیں دیکھی۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو اس مقام کی نشاندہی کے لیے دنیا میں بھیجا، اور آپ نے اس مقام کی نشاندہی کی جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کی، تو وہ بیت اللہ شریف تھا۔ اب اس کے بالکل 40 برس بعد اگر ہم پڑھیں، اور متعدد روایتوں میں یہ بات واضح ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے 40 برس بعد جو روئے زمین پر دوسری عبادت گاہ یعنی دوسری مسجد جو تعمیر کی گئی وہ مسجد تھی مسجد اقصیٰ، کہ جو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے صاحبزادگان کے ساتھ مل کر تعمیر فرمائی۔ اب یہ سلسلہ جب مسجد اقصیٰ، یہ پہلی جو مسجد تھی وہ بیت اللہ شریف تھی، دوسری مسجد اقصیٰ تھی، تو اس کی تاریخ کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ کی تاریخ کتنی پرانی ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر فرمائی۔ پھر یہ سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے حضرت نوح علیہ السلام تک۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے دور میں جب ان کی قوم نے ان کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک طوفان کے اندر ان کو ہلاک کر دیا، طوفان نوح کے نام سے۔ تو یہ دونوں جو اللہ تعالیٰ کی مقدس جگہیں تھیں وہ ان کے آثار مٹ گئے۔ اب پھر یہ سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت تک، کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 فرزند، بڑے فرزند کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام جن کو ہم ذبیح اللہ کہتے ہیں، جن سے بنی اسماعیل کا ایک سلسلہ چلتا ہے۔ دوسرے آپ کے فرزند، چھوٹے فرزند حضرت اسحاق علیہ السلام جن کا لقب اسرائیل ہے۔ اسرائیل وہ آپ کے چھوٹے فرزند ہیں جن سے بنی اسرائیل کا ایک سلسلہ چلتا ہے۔
تو جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس مقام پر پہنچے اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا کہ اے میرے خلیل، اے میرے ابراہیم، خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کرو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بڑے فرزند حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ تعمیر فرمایا۔ اسی طرح اپنے چھوٹے فرزند حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل کر مسجد اقصیٰ کو دوبارہ تعمیر فرمایا۔ تو یہ تاریخی واقعات ہیں، تاریخی پس منظر ہے مسجد اقصیٰ کا۔ ایک تو اس کی فضیلت اتنی بلند کہ قرآن پاک میں اس کا ذکر، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کے ارد گرد کو برکت والا فرما دیا۔ اور میں آپ کے سامنے ایک بات رکھتا چلوں کہ مسجد اقصیٰ وہ مقام ہے جس کو بیت المقدس بھی کہتے ہیں، جس کو حرم قدسی بھی کہتے ہیں، جس کو آج کل یروشلم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے جو متعدد انبیاء کرام کا مسکن رہی ہے، جتنے بھی انبیاء کرام ہیں، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک آپ دیکھیں تو اکثر انبیاء کرام اس خطے میں آ کر آپ نے تبلیغ فرمائی ہے، یہاں رہیں، اپنی امتوں کو یہاں آپ نے تبلیغ فرمائی۔ تو لہٰذا یہ مسجد اقصیٰ کی تاریخ ہے۔ ہم مسجد اقصیٰ کی تاریخ چونکہ ہمیں معلوم نہیں ہے، ہمیں جو پڑھا دیا جاتا ہے، جو ہمیں باہر سے ملتی ہیں، ہم ان کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں، صحیح معلومات ہمیں معلوم نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے ہم اس کو ڈیفائن کرنے سے قاصر ہیں۔ بالکل صحیح ہے، لیکن علامہ صاحب آپ نے بہت اچھے انداز میں، بہت ڈیٹیل میں سمجھا دیا۔ جن کو نہیں بھی پتا ہوگا آج ان کو پتہ چل گیا ہوگا، مجھے بھی پتہ چل گیا، اور یہ بتانا بہت ضروری ہے۔ ہم کیا ہیں، ہمارا اصل کیا ہے، ہماری تہذیب کیا ہے، ہمارا دین کیا ہے، یہ ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے، اس پر اصرار کرنا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں ایک ہی بات بار بار کیوں کرتے ہیں، میں کہتی ہوں 1000 بار کرنی چاہیے۔ اگر کوئی اچھی بات ہے آپ 1000 بار کہیں، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ چینج ضرور کسی ایک میں آتا ہے، کوئی ایک میں بھی چینج آتا ہے تو آپ کی بات جو ہے وہ وصول ہو جاتی ہے، ہمارا دن جو ہے وہ قبول ہو جاتا ہے۔ اور آئی ہوپ کہ آج کے پروگرام سے بھی آپ کو کچھ نہ کچھ بہت اچھا ہی سننے کو مل رہا ہوگا۔ جاتے جاتے میں چاہوں گی کہ آپ جو ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں۔